वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और खबर देंगे हुकूमत और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया गया है, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शिरकत से इनकार कर दिया। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में जानिए। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक की ज़ेर-ए-सदारत मुज़ाकराती कमेटी का इजलास 28 जनवरी को पार्लियामेंट हाउस के कमेटी रूम नंबर 5 में इन कैमरा होगा। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा कि PTI को इजलास में शिरकत की दावत दी गई है। PTI ने अभी तक तहरीरी जवाब से आगाह नहीं किया कि वो मुज़ाकरात खत्म कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार कर दिया है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अय्यूब का कहना है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हमारी मजबूरियाँ हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी PTI की हिदायत के मुताबिक किसी और मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे। हम मुज़ाकरात के लिए दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। मीडिया से बातचीत करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। हम खुले दिल के साथ मुज़ाकरात में बैठे थे। हमने सिर्फ 2 मुतालिबात रखे थे। 7 दिन काफ़ी थे कमीशन के लिए, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। उनका कहना था कि कमीशन के ऐलान के लिए 7 रोज़ भी बहुत थे। हम दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि आज की कानून साजी की अहमियत हिमायत नहीं करेंगे। हुकूमत ने अपने एजेंडे पर 8 कानून रखे हैं। एक 2021 का कानून है, 5 2023 के और 2 2024 से पड़े हैं। 2021 वाला कानून अभी पास नहीं हो सकता। दूसरी जानिब हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि PTI ने हमारे जवाब से पहले ही जहन बना लिया है कि कमीशन नहीं बनना। रहनुमा मुस्लिम लीग नून और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना था कि हमने मुज़ाकरात ख़त्म नहीं किए। जब एक तरफ से ख़त्म हो गए हैं तो हम किससे बात करें? क्या हम उस कमरे में बैठ कर दीवारों से बात करें? मुज़ाकरात में सब्र और तहम्मुल की ज़रूरत होती है। मसला ये है, मुज़ाकरात के सलीक़े और करीने कभी उनके निसाब का हिस्सा नहीं रहे। ये बच्चों का खेल थोड़ी है। आप एक दिन कहते हैं बात नहीं करते, दूसरे दिन कोई और बयान देते हैं। मामला ये है, जेल का फाटक खुलता है और कोई साहब अचानक ऐलान कर देते हैं मुज़ाकरात नहीं होंगे। उनकी मुज़ाकराती कमेटी को पता ही नहीं होता। ये बच्चों का खेल नहीं, ये अगर मगर से निकलें। जो तय हुआ था 28 तारीख को बैठें तो आए बैठें और हमें सुने। हुकूमती कमेटी के तर्जुमान ने कहा कि बैरिस्टर गौहर मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर नहीं, वो अपनी कमेटी से कहें कि जो वादा किया था उसके मुताबिक इजलास में जाकर बैठे, आए और हमारा जवाब सुने। हम उनके इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकते जिसमें कोई यकीन नहीं है। सड़क पर खड़े होकर नहीं कहा जा सकता कि मुज़ाकरात खत्म हो गए। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत यूसुफजई ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने का इंदिया देते हुए कहा कि मुज़ाकरात ख़त्म करने के जिम्मेदार खुद हुकूमत और हुक्मरान का गैर संजीदा रवैया है। हमने मुज़ाकरात किसी खौफ, दबाव या किसी के कहने पर नहीं बल्कि मुल्क की खातिर किए थे। हुकूमत आज भी संजीदा हो जाए और जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान कर दे, मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो जाएंगे। PTI के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने मजीद कहा कि बदकिस्मती से हुकूमत ने मुज़ाकरात को गुड्डे गुड्डी का खेल समझा। हुकूमत मुल्क के लिए मुखलिस ही नहीं तो मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे। PTI वालों को कोई विंडो नहीं मिली है और जिस तरफ ये देख रहे हैं उन्होंने किसी सियासी एजेंडे पर गुफ्तगू नहीं करनी। उन्होंने कहा कि अगर PTI वालों को कोई गलत फहमी हुई है तो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। उनको पार्लियामेंट में बैठना भी है और तमाम मराद भी हासिल करनी है। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि KP में PTI वालों ने हुकूमत करनी है लेकिन काम नहीं करना। ये लोग लोगों को इकट्ठा करते हैं, कैपिटल पर हमला करते हैं। इस बार इजाजत नहीं दी जाएगी। सियासत के साथ सहाफत में दोगलापन चलता रहा तो यह सब नहीं चलेगा। सहाफती इदारों के मालिकान को दोहरा मेयार तर्क करना होगा। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मीडिया मालिकान को आज़ादी सहाफत का ख्याल रखना चाहिए। सियासतदान तो आसान हदफ हैं। सहाफ़ी पीका एक्ट के लिए एहतजाज कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सहाफत की आज़ादी बहुत ज़रूरी है। हम सब के लिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। सहाफ़ती आज़ादी की जंग में आपके साथ हूँ। रहनुमा नून लीग का मजीद कहना था कि अलकादिर यूनिवर्सिटी नहीं, अलकादिर के नाम 438 एकड़ ज़मीन है। अलकादिर ट्रस्ट पर भी मुकम्मल तहकीकात दरकार है। मीडिया को कह रहा हूँ कि दोहरा मयार ख़त्म करे।
مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے پیکا ایکٹ میں ترامیم کو مسترد کر دیا۔ بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا ہے کہ پیکا ایکٹ میں ترامیم آزادی صحافت پر شب خون مارنے کے مترادف ہیں۔ ترامیم کا مقصد اپنے سیاہ کارناموں کو میڈیا سے چھپانا ہے۔ یہ در حقیقت ڈیجیٹل نیشن برباد پاکستان بل ہے جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا کا کہنا تھا کہ جعلی حکومت نے کالے قوانین کے ذریعے ذرائع ابلاغ کی آزادی سلب کر لی ہے۔ جعلی حکومت نے 26ویں ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی پر وار کیا۔ اب پیکا ایکٹ میں ترامیم کے ذریعے آزادی صحافت کو بھی سلب کر لیا گیا۔ اقتدار کے دوام کے لیے جعلی حکومت نے آزادی صحافت کو بھی نگل لیا ہے۔ اس کالے قانون کے خلاف صحافی برادری کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ ایسی سخت پابندیاں بدترین آمریت میں بھی نہیں دیکھی گئیں۔ اور یہ آپ کو بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ بینچ آئینی ہو یا سپریم کورٹ کا آئین و قانون کو ماننا ہوگا۔ اپنے ایک بیان میں بلاول بھٹو نے کہا ہے کہ چیف جسٹس کے راستے میں مشکلات نہیں، آسانیاں پیدا کرنی چاہیے۔ 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ کے سوا کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ کوئی اور ادارہ 26ویں ترمیم ختم کرے گا تو کوئی نہیں مانے گا۔ انہوں نے کہا کہ پیکا ایکٹ پر میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے مشاورت ہوتی تو بہتر ہوتا۔ حکومت کو کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتفاق رائے پیدا کرنا چاہیے۔ خبر دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اسد قیصر اور جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ ملک کی سیاسی صورتحال پر گفتگو، اگلے ہفتے ملاقات کے حوالے سے مشاورت کی گئی۔ اس موقع پر اسد قیصر کا کہنا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اور مزید سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو بھی کریں گے۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں کی پیر یا منگل کو مولانا فضل الرحمان سے ملاقات ہوگی جس میں اپوزیشن الائنس تشکیل دینے سے متعلق بات چیت ہوگی۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کا پیغام بھی سربراہ جے یو آئی فے مولانا فضل الرحمان تک پہنچایا جائے گا۔ انسانی اسمگلنگ کی روک تھام اور ملوث گروہوں کی گرفت کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی گئی ہے۔ ٹاسک فورس کی سربراہی وزیر اعظم شہباز شریف کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے زیر صدارت غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کے اموات کے واقعے پر ہفتہ وار اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے سدباب کے لیے خصوصی ٹاسک فورس قائم کر دی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے افراد کی گرفتاریوں میں تیزی لائی جائے۔ تمام ادارے بشمول وزارت خارجہ انسانی اسمگلروں کی نشاندہی میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ شہباز شریف نے مزید کہا کہ غیر قانونی تارکین وطن کی کشتی میں پاکستانیوں کے اموات کے دل خراش واقعے پر مجھ سمیت پوری قوم مغموم ہے۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف کو کشتی میں پاکستانیوں کے اموات میں ملوث گروہوں کی گرفتاریوں، مقدمات اور آئندہ کے لاہ عمل پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اپڈیٹ کریں گے ترقی کے لیے پرائمری اسکول میں 100% داخلہ یقینی بنانا ہوگا۔ بچے اسکول جانا چاہتے ہیں، انہیں مواقع دینا ہوں گے۔ ملک میں خوشحالی لانے کا سب سے آسان راستہ تعلیم ہے۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے عالمی یوم تعلیم کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کا 4 سالہ دور حکومت منصوبہ بندی کے بغیر گزرا۔ پاکستان بدقسمتی سے تعلیمی میدان میں بہت پیچھے ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف ہر دور میں تعلیم پر فنڈز بڑھاتے ہیں۔ سال 2013 تا 2018 اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈز دگنا سے زیادہ کیے۔ احسن اقبال نے مزید کہا اڑان پاکستان پروگرام میں تعلیم و تربیت کے نئے اہداف مقرر کیے ہیں۔ حکومت مسلسل تعلیمی اصلاحات متعارف کرا رہی ہے۔ تعلیمی نظام میں شفافیت لانا اور طبقاتی تقسیم ختم کرنا ہوگی۔ اڑان پاکستان کے تحت نیا جامع نصاب دیں گے اور ٹیچرز ٹریننگ کا ادارہ بنائیں گے۔ خواندگی کی شرح بڑھانے کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ مختلف دہشت گرد تنظیموں کو چھوڑ کر ہتھیار ڈالنے والے کمانڈرز نے کوئٹہ میں صوبائی وزراء اور ڈی آئی جی سی ٹی ڈی بلوچستان کے ہمراہ نیوز کانفرنس کی ہے، خود کو ریاست پاکستان کے سپرد کرنے کا اعلان کیا۔ ہتھیار ڈالنے والے اہم دہشت گرد کمانڈرز میں نجیب اللہ عرف درویش عرف آدم، عبدالرشید عرف جائیداد عرف کماش اور دیگر شامل ہیں۔ دہشت گرد کمانڈر نجیب اللہ نے کہا ہے کہ اس نے ریاست پاکستان اور ان کی سیکورٹی فورسز کو بے پناہ نقصان پہنچایا۔ علیحدگی پسند تنظیموں کا مقصد بلوچ قوم کے جذبات سے کھیل کر انہیں پاکستان سے لڑانا تھا۔ میری تنظیم سے وابستگی 14 سال کی ناپختہ عمر میں ہوئی، کم علمی اور شعور نہ ہونے کی وجہ سے ریاست کو نقصان پہنچایا۔
صوبائی وزیر ظہور احمد بلیدی نے کہا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی کا گھناؤنا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ دہشت گردوں کے ہینڈلرز معصوم بچوں کو سبز باغ دکھا کر پہاڑوں پر لے جاتے ہیں۔ حکومت ہتھیار ڈالنے والوں کا کھلے دل سے خیر مقدم کرتی ہے۔ پہاڑوں پر بیٹھے گمراہ افراد کے لیے راستہ کھولا ہے۔ خبر دیں گے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں 18 منٹ کے دوران 4 بل منظور کر لیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی ارکان نے ایوان میں بھرپور احتجاج کیا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق کی زیر صدارت پارلیمنٹ کی مشترکہ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی بھی موجود رہے۔ اپوزیشن ارکان نے نقطہ اعتراض پر بولنے کی اجازت مانگی، لیکن اسپیکر نے اپوزیشن لیڈر کو مائک دینے سے انکار کر دیا۔ اپوزیشن نے پیکا ایکٹ نامنظور کے نعرے لگائے۔ اپوزیشن کے شدید احتجاج اور نعرے بازی کے دوران وزیر تجارت جام کمال نے تجارتی تنظیمات ترمیمی بل 2021 اور درآمدات و برآمدات انضباط ترمیمی بل 2023 ایوان میں پیش کیے، جنہیں منظور کر لیا گیا۔ نیشنل ایکسیلنس انسٹی ٹیوٹ بل اور قومی ادارہ برائے ٹیکنالوجی بل بھی کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اجلاس 12 فروری تک ملتوی کر دیا گیا۔ ادھر قومی اسمبلی کے بعد پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2024 سینٹ میں بھی پیش کر دیا گیا ہے۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے متعلقہ کمیٹی کو بھجوا دیا۔ اپوزیشن نے ڈائس بجا کر احتجاج کیا تو صحافیوں نے پریس گیلری سے واک آؤٹ کیا۔ ڈپٹی چیئرمین سینٹ کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پیپلز پارٹی کے سینیٹر شہری رحمان نے وقفہ سوالات معطل کرنے کی تحریک پیش کی، جس پر ڈپٹی چیئرمین سینٹ نے وقفہ سوالات معطل کر دیا۔ پاکستان پی ٹی آئی سینیٹرز نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور احتجاج شروع کر دیا۔ بل پیش کیے جانے کے دوران بھی اپوزیشن کا احتجاج جاری رہا۔ ڈیجیٹل نیشن پاکستان بل بھی پیش کیا گیا، جو متعلقہ قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا۔ ڈپٹی چیئرمین نے کہا ہے کہ قائمہ کمیٹی 3 روز میں رپورٹ ایوان میں پیش کرے۔ اجلاس 27 جنوری شام 4 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو عہدے سے ہٹا کر OSD بنا دیا گیا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمن نے آفس آرڈر جاری کر دیا ہے۔ نذر عباس کو تاحکم ثانی رجسٹرار آفس کو رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس سنگین غلطی کے مرتکب ہو گئے۔ سپریم کورٹ نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس کو عہدے سے ہٹا دیا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کو معاملے کو دیکھنے کی ہدایت جاری کر دی گئی۔ ایڈیشنل رجسٹرار ایڈمن نے آفس آرڈر بھی جاری کر دیا۔ علامی کے مطابق ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نے آئینی بینچ کا مقدمہ غلطی سے ریگولر بینچ کے سامنے سماعت کے لیے مقرر کیا۔ نتیجتاً سپریم کورٹ اور فریقین کے وقت اور وسائل کا ضیاع ہوا۔ آج جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عقیل عباسی نے ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی سماعت کی۔ ایڈیشنل رجسٹرار کی بیماری کے رخصت کے باعث رجسٹرار سپریم کورٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ علامی کے مطابق رجسٹرار نے یقین دہانی کروائی کہ معزز بینچ کے سامنے مقدمات ڈی لسٹ کرنے میں کوئی بدنیتی شامل نہیں ہے۔ اس کے برعکس ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل کا اقدام ریگولر بینچز کمیٹی کے احکامات کی روشنی میں تھا۔ واضح رہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے نذر عباس کو توہین عدالت کا نوٹس جاری کر رکھا ہے۔ سپریم کورٹ کے ایڈیشنل رجسٹرار نذر عباس نے توہین عدالت کا شو کاز نوٹس چیلنج کر دیا ہے۔ ایڈیشنل رجسٹرار جوڈیشل نذر عباس نے توہین عدالت کی کارروائی پر حکم امتناع کی درخواست بھی دائر کر دی ہے۔ سپریم کورٹ نے نذر عباس کے انٹرا کورٹ اپیل پر 6 رکنی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل کی سربراہی میں 6 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ بینچ میں جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس حسن اظہر رضوی، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس مسرت ہلالی شامل ہیں۔ سپریم کورٹ نے نذر عباس کو انٹرا پارٹی کورٹ اپیل 27 جنوری بروز پیر کو سماعت کے لیے مقرر کر دی ہے۔ لارجر بینچ دن 1 بجے انٹرا کورٹ اپیل پر سماعت کرے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے اپنے ریمارکس میں کہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ کو رہا نہ کر کے امریکہ ہمیں ہماری اوقات دکھا رہا ہے۔ سابق امریکی صدر نے اپنے بیٹے کی سزا تو معاف کر دی، لیکن عافیہ صدیقی کو رہا نہیں کیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی امریکی جیل سے رہائی اور وطن واپسی کی درخواست پر سماعت کی تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی امریکی جیل سے رہائی اور وطن واپسی کی درخواست پر سماعت کی۔ ڈاکٹر فوزیہ صدیقی اور ان کے امریکی وکیل کلائیو اسمتھ ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے۔ وکیل درخواست گزار عمران شفیق اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ دوران سماعت عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ سابق امریکی صدر جو بائیڈن نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل مسترد کر دی ہے۔ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ قیدیوں کی رہائی کے لیے معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے ریمارکس میں
کہا کہ امریکہ ہمیں ہماری اوقات دکھا رہا ہے۔ سابق امریکی صدر نے اپنے بیٹے کی سزا تو معاف کر دی لیکن عافیہ صدیقی کو رہا نہیں کیا۔ وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے بیرون ممالک دوروں کی تفصیلات پر مشتمل رپورٹ بھی عدالت میں پیش کر دی گئی۔ وزارت خارجہ نے عدالتی سوالات کے جوابات پر مشتمل رپورٹ عدالت میں جمع کرائی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر کی ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے متعلق ملاقاتوں میں شرکت نہ کرنے پر بھی جواب جمع کرا دیا گیا۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی سماعت 2 ہفتے کے لیے ملتوی کر دی۔ عام ملاقات کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں، وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے یونیورسٹی آف لندن کی وائس چانسلر وینڈی تھامسن کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں میں زندگی کے تمام شعبوں میں اپنا لوہا منوانے اور ملک کا نام روشن کرنے کی مکمل استعداد موجود ہے۔ پاکستانی شہری یونیورسٹی آف لندن اور دیگر معروف بین الاقوامی تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد عالمی مارکیٹ میں عام خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ حکومت پاکستان نوجوانوں کو میرٹ کی بنیاد پر بیرون ملک اسکالرشپ اور ملازمت کے لیے بھیجنے کے لیے متعدد پروگرام متعارف کروا چکی ہے اور نئی حکمت عملیوں پر کام جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ہم اپنے نوجوانوں کو عالمی مارکیٹ کے تقاضوں کے مطابق صلاحیتوں سے آراستہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ وینڈی تھامسن نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کو ملک میں تعلیم کے فروغ کے لیے حالیہ اقدامات پر خراج تحسین پیش کیا۔ ملاقات میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا تارڑ، وفاقی وزیر اقتصادی اور عاد خان چیمہ اور متعلقہ اداروں کے اعلیٰ افسران شریک تھے۔ پنجاب حکومت کا احسن اقدام، لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا جس میں نگہبان رمضان پیکج کے حوالے سے مختلف تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا۔ اجلاس کے دوران پنجاب حکومت کی جانب سے لاکھوں خاندانوں کو نگہبان رمضان پیکج دینے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہریوں کو نگہبان رمضان پیکج کے لیے 15 فروری تک رجسٹریشن مکمل کرانے کی ہدایت جاری کر دی۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ نگہبان رمضان پیکج نادار لوگوں کا حق، حکومت کا فرض ہے۔ عوام کو عزت و احترام کے ساتھ ان کا حق ملنا چاہیے۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے عوام کا لائنوں میں لگنا قطعاً پسند نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان میں اللہ کی رضا کے لیے عوام کی خدمت کی جائے۔ انتظامیہ اور متعلقہ حکام عبادت سمجھ کر اپنی خدمات سر انجام دیں۔ دوران اجلاس بریفنگ میں بتایا کہ نگہبان رمضان پیکج کے لیے PSER میں رجسٹریشن ضروری ہے۔ گھر بیٹھے آن لائن پورٹل پر بھی اپلائی کیا جا سکتا ہے۔ یونین کونسل اور بلدیہ دفاتر میں رجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے۔ نگہبان رمضان پیکج کے لیے ہیلپ لائن بھی قائم کر دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی امریکہ میں مختلف شعبوں میں نمایاں کردار ادا کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کے اعزاز میں امریکہ کے اراکین کانگریس ہینری کلیور اور کانگریس کی فنکشنل سروسز کمیٹی کے سرکردہ ممبر میکسائز واٹرز کی جانب سے ایک عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں باہمی دلچسپی کے امور اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر پاکستان کی معیشت اور IMF کے پروگرام کے حوالے سے تفصیلی بات چیت ہوئی۔ پاک امریکہ تعلقات کو فروغ دینے کے لیے باہمی رابطے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اراکین کانگریس کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے امریکی معیشت کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی صورتحال کی بہتری کے لیے خدمات لائق تحسین ہیں۔ پاکستانی نژاد معروف امریکی بزنس مین طاہر جاوید اور پاکستان کے امریکہ میں سفیر رضوان سعید شیخ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تعلیم آپ کو شعور دیتی ہے اور یہی شعور دنیا کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم تعلیم منایا جا رہا ہے۔ دن کو منانے کا مقصد تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور ہر فرد کو اس کا حق دلانا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں 2 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں آج یوم تعلیم منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد تعلیم کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور دنیا بھر میں تعلیم تک یکساں رسائی کو یقینی بنانا ہے۔ اقوام متحدہ کے مطابق تعلیم ہر انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن پاکستان میں تعلیم کی صورتحال تسلی بخش نہیں۔ شرح خواندگی تقریباً 59% ہے، جو کہ جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم ہے۔ پاکستان میں اسکول جانے کی عمر کے تقریباً 2 کروڑ بچے تعلیم سے محروم ہیں۔ خاص طور پر دیہی علاقوں اور خواتین کی تعلیم پر توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ ماہرین کا تعلیم کے مطابق کہنا ہے کہ فنڈز، اسکولوں اور اساتذہ کی کمی سمیت غربت، صنفی عدم مساوات اور سہولت کی عدم دستیابی شرح خواندگی کی کمی کی وجہ ہے۔ ہائر ایجوکیشن بھی بحران کا شکار ہے۔ ماہرین تعلیم نے مزید کہا کہ پنجاب میں تعلیمی معاملات امید افزا ہیں۔ حکومتی اسکیمیں تعلیم کی بہتری کے لیے کام کر رہی ہیں، جس میں لیپ ٹاپ، ہونہار اسکالرشپس پروگرام میں شامل کی گئی ہیں۔ ملک بھر میں سردی کا زور، بالائی علاقوں میں درجہ حرارت -8 ڈگری تک جا پہنچا۔
لیہی اور گوبس ملک کے سرترین علاقے قرار۔ وادی کاغان میں برفباری نے اس کی قدرتی خوبصورتی کو مزید دلکش بنا دیا ہے۔ کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی ہیں۔ ملک بھر میں کڑاکے کی سردی برقرار، پہاڑوں پر ہر سو سفیدی چھا گئی۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت بدستور نقطۂ انجماد سے نیچے آ گیا۔ سب سے زیادہ سردی لیہ اور گوبس میں، جہاں پارہ -8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی لیہ اور گوبس ملک کے سرترین علاقے قرار دے دیے گئے۔ اس کے علاوہ استور، کالام، اسکردو، مالم جبہ، کوئٹہ اور کلات میں بھی شدید سردی کا راج برقرار ہے۔ وادی کاغان میں برفباری نے وادی کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا دیے ہیں۔ سیاحوں کے لیے شوگران روڈ کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا۔ سیاحتی مکان شوگران میں طویل عرصے تک خشک سالی کے بعد برفباری نے وادی کے حسن کو مزید نکھار دے دیا ہے۔ ہر طرف برف کے دل فریب نظاروں سے سیاح لطف اٹھاتے دکھائی دے رہے ہیں۔ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے پہلی بار شوگران روڈ کو سیاحوں کی چھوٹی گاڑیوں کے لیے بھی بحال کر دیا ہے۔ سیاح آسمان سے برستے موتیوں سے جہاں لطف اٹھا رہی ہیں، وہیں پر ایک دوسرے پر برف کے گولے بھی پھینک کر ہلا گلا کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ ادھر کراچی میں بھی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی، جس کے باعث سردی بڑھ گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر قائد میں کم سے کم درجہ حرارت 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ موجودہ درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے، جہاں شمال مشرق سے 6 کلومیٹر فی گھنٹے ہوا چل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی سرد اور خشک رہے گا، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سردی برقرار رکھی جائے گی۔ شہر قائد میں ایک بار پھر سرد موسم کا راج، ٹھنڈی ہوائیں بھی چلنے لگی ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ میں رہنے کا امکان ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں سیدہ مومنہ اشرف سے۔ جی مومنہ، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، شہر قائد میں ایک بار پھر سردی اپنا رنگ جمانے لگی ہے۔ گزشتہ رات سے چلنے والی یک بستہ ہواؤں کے باعث موسم مزید سرد اور خشک ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج جو کراچی کا درجہ حرارت ہے وہ کم سے کم 9 سے 11 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیے جانے کا امکان ہے۔ شہر میں چلنے والی ہواؤں کی رفتار 6 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جن میں ہوا میں نمی کا تناسب 39% بتایا جا رہا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے کہ 24 سے 26 جنوری تک سرد ہوائیں جو ہے مزید شدت اختیار کریں گی اور پارہ جو ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں رہنے کا امکان ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کراچی کا جو موسم ہے وہ سرد اور خنک رہے گا۔ جی خبر شامل کریں گے عالمی منظرنامے سے۔ نیتنیاہو کے دعوے ناکام، اسرائیل حماس کو ختم نہ کر سکا۔ حماس سے 15 ماہ بعد غزہ پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا ہے، نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے دیکھتے ہیں خصوصی رپورٹ۔ نامور امریکی اخبار کے مطابق 15 ماہ اسرائیل سے جنگ کے بعد فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے پھر سے غزہ کا کنٹرول سنبھال لیا ہے۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق سیز فائر شروع ہوتے ہی حماس کے مسلح جنگجوؤں کا سڑکوں پر آنا یہ پیغام تھا کہ ہزاروں ارکان کی شہادت، اسلحہ اور سرنگوں کی تباہی کے باوجود حماس کو ختم نہ کیا جا سکا اور اب بھی وہ غزہ کی مضبوط ترین جماعت ہے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو حماس کے خاتمے کے دعوے کرتے رہے، لیکن غزہ کے لیے کوئی متبادل نہ پیش کر سکے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں غزہ کے اندر تباہ ہونے والی عمارتوں اور دیگر انفراسٹرکچر کے ملبے کو صاف کرنے میں 21 سال کا عرصہ لگ سکتا ہے اور ملبے کی صفائی پر 12 ارب ڈالرز کی رقم خرچ ہو سکتی ہے۔ عرب میڈیا رپورٹس میں کہا گیا کہ اسرائیلی فوج غزہ میں جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہی ہے اور گزشتہ روز رفح میں ملبہ صاف کرتے لوگوں پر اسرائیلی کوڈ کاپٹر نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 1 فلسطینی شہید اور 4 زخمی کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی فوج ٹینک نے جنوبی غزہ میں فائرنگ کر کے 2 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ اس حوالے سے صہیونی فورسز کے مطابق معاملے کی تحقیقات بھی جاری ہے۔ کھیلوں کی دنیا سے خبر دیں گے۔ آئی سی سی نے ٹیم آف دی ایئر 2024 کا اعلان کر دیا ہے۔ قومی ٹیم کے 3 کھلاڑی آئی سی سی ٹیم آف دی ایئر میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ نوجوان اوپنر سائم ایوب، فاسٹ بالر شاہین شاہ افریدی اور حارث رؤف شامل ہیں۔ آئی سی سی ٹیم آف دی ایئر کی ٹیم کے لیے سری لنکا کے 4 کھلاڑی نامزد ہوئے ہیں۔ ٹیم کا کپتان چیرت کو بنایا گیا ہے، جبکہ کوشل مینڈس وکٹ کیپر، مڈل آرڈر میں سری لنکن بلے باز پوتھم اور اسپنر ونندو بھی شامل ہیں۔ ان کے علاوہ افغانستان کے رحمان اللہ، عظمت، عمر زئی، ایم اے غضنفر بھی پلینگ 11 کا حصہ ہیں۔ بھارت، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور بنگلہ دیش سمیت کئی بڑی ٹیموں کے کھلاڑی جگہ بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ ادھر آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی سے قبل کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم کی اپ گریڈیشن کا کام آخری مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ نئی تعمیر ہونے والی فور اینڈ بلڈنگ میں پلیئرز ایریا کا کام مکمل ہو گیا ہے۔ ٹاپ فلور پر
اور دیگر فلور پر صفائی کا کام جاری ہے۔ پی سی بی کی جانب سے میڈیا کو اسٹیڈیم کا دورہ بھی کرایا گیا ہے۔ اس موقع پر نیشنل اسٹیڈیم کے جنرل مینیجر ارشد خان نے بتایا کہ اسٹیڈیم کے 2 انکلوژر کو یونس خان اور شاہد آفریدی کے نام سے منسوب کیا جائے گا۔ بلڈنگ کے گراؤنڈ فلور پر 2 VIP سٹینڈر بنائے جا رہے ہیں۔ 1050 افراد کی گنجائش والے 2 سٹینڈرز کو ماجد خان اور ظہیر عباس انکلوژر کا نام دیا جائے گا۔ ارشد خان کا کہنا تھا کہ 3 لائٹ ٹاورز پر فریم لگانے کا کام مکمل ہو چکا ہے، جبکہ اگلے 2 روز میں بقیہ ٹاورز بھی فریم کا مکمل کام ہو جائے گا۔ پروجیکٹ ڈائریکٹر بلال چوہان نے اعتماد ظاہر کیا ہے کہ اپ گریڈیشن کا تمام کام 31 جنوری تک مکمل ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ ICC چیمپئنز ٹرافی 19 فروری سے پاکستان میں شروع ہوگی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ 7 بجے دوبارہ حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ آپ دیکھتے رہیے NTN نیوز۔